अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आज की पॉडकास्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ख़वातीन व हज़रात, आज जो मेरे मेहमान हैं एहसन महमूद साहब, आप इनको पहले भी हमारी पॉडकास्ट में देख चुके हैं। एक इंतहाई सुलझे हुए, नफीस और शाइस्ता इंसान हैं। पेशे के लिहाज से टेलीकॉम इंजीनियर हैं, खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखते हैं और इससे पहले भी एहसन साहब की और मेरी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर गुफ्तगू हो चुकी है और हमारी गुफ्तगू जो है वो तकदीर के मौजू की जानिब ज़्यादा चली गई थी। एहसन साहब, अगर आप पिछली गुफ्तगू को रिकैप करें और आपको क्या लगता है कि पिछली गुफ्तगू में कोई ऐसा नुक्ता था जो आप एक्सप्लेन करना चाहते थे लेकिन वक्त की कमी के बायस या ज़हन से बात निकलने के बायस आप वो बात नहीं रख पाए, तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मुझे दोबारा टाइम दिया। और पिछली जो डिस्कशन थी हमारी, वो चूँकि तकदीर और दियत वगैरह उस पर चली गई थी। अवैस भाई, उसमें अगर मैं बात करूं दोबारा तो वो फिर एक बहुत लंबी डिस्कशन हमारी होगी। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप सवाल करते हैं तो मैं उनके ऊपर पढ़ना शुरू करता हूँ, काम करना शुरू करता हूँ। तो उस पे मैंने जब काम करना शुरू किया तो तकदीर और ये जो है ये एक बहुत मज़े का एक चैप्टर है। और मैं इस वक्त यही कह सकता हूँ कि इस वक्त हम अगर तो टॉपिक को हम गॉड पर रखें, अल्लाह पर रखें, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर हम तकदीर पे बात करें या अल्लाह की बाकी सिफ़ात पर बात करें, उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि अल्लाह है या नहीं है। सबसे पहले हमारे लिए वो ज़रूरी है। जब वो क्लैरिटी हमें हो जाएगी, उसके बाद हम आगे जाके अल्लाह की जो सिफ़ात हैं उनके ऊपर वो हमें समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। एहसन भाई, कैन यू डिफाइन वेलोसिटी? जी बिल्कुल, वेलोसिटी वो एक्यूरेटली मुझे वो डेफिनेशन याद तो नहीं है, बट स्पीड ऑफ लाइट जिस तरह है, मतलब एक ट्रैवलिंग जो है उसको वेलोसिटी हम कहते हैं। यानी स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। यस, यस एग्जैक्टली। कैन यू डिफाइन गॉड? यस एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पर अवैस भाई, जहाँ मैंने आपके चैनल पर काफ़ी लोगों को सुना है, अक्सर लोग कहते हैं कि जो गॉड है, अल्लाह है, वो मेटाफिजिकल है, वो फिजिकल है, वो नॉन फिजिकल है। जब मैंने कुरान के रूह से अल्लाह को देखा, जो अल्लाह हमें फरमाते हैं कि मैं कौन हूँ, तो ना अल्लाह मेटाफिजिकल था, ना अल्लाह नॉन फिजिकल था, ना अल्लाह फिजिकल था। वो अल्लाह ने अपनी तारीफ ही डिफरेंट तरीके से कराई है। और हम चूँकि उस अल्लाह को मेटाफिजिकल, फिजिकल और नॉन फिजिकल में लेके चल रहे हैं, तो वो शायद हमारे लिए एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा है मेरे ख्याल से। एहसन भाई, हम अभी अल्लाह की और या गॉड की खसूसियात, कैरेक्टरिस्टिक्स और सिफात पर जरूर बात करेंगे। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या आप एक जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड से नाबलद शख्स है, उसके लिए गॉड को या अल्लाह को बता सकते हैं, मुख्तसर अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी अल्लाह से या गॉड से क्या मुराद है? हाउ डू यू डिफाइन गॉड? गॉड जो हमारा क्रिएटर है, जिसने हमें बनाया है, जिसने इस पूरी कायनात को बनाया है, और वो इस पूरे निज़ाम को चलाने वाला है। दिस इज व्हाट गॉड इज। मतलब सिंपल टर्म्स में, इजी टर्म्स में यही है। नहीं, ये तो गॉड के एट्रीब्यूट्स है ना, कि उसने क्रिएट किया, वो इस सिस्टम को रन कर रहा है। मैं उस एट्रीब्यूट, उसके फंक्शंस के, उसके ऊपर करेक्टरिस्टिक्स पर तो, खवास पर तो बात करूंगा ही आपसे। लेकिन आप उसकी जात जो है, यानी इस आपकी इंसान की या कायनात की तख्लीक से पहले भी तो वो खुदा की जात आपके जहन में एग्जिस्ट करती थी ना। तो वो तब आप उस जात को, जिसने अभी कायनात तख्लीक नहीं की है, जिसने अभी इंसान तख्लीक नहीं किया है, उस जात को आप डिफाइन कैसे करते हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। यहाँ पर एक पैटर्न है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। और उस पैटर्न के लिए मैं सबसे पहले आपको बेसिकली ये तारीफ ही है अल्लाह की, कि मतलब तारीफ इन सेंस ऑफ कि अल्लाह क्या है, हमें यही बताना है। कुरान करीम में मुख्तलिफ सूरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, सूरा अल हज है, सूरा लुकमान है, सूरा अल अनाम है, सूरा नूर है,
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک بأن اللہ هو الحق، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو حق بتاتے ہیں، سچ بتاتے ہیں، that اللہ جو ہے وہ حق ہے، ٹھیک ہے، ٹروتھ، اللہ جو ہے وہ سچائی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ اکثر لوگ ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ میٹا فزیکل ہے، نان فزیکل ہے، فزیکل ہے، نو، اللہ نہ میٹا فزیکل ہے، نہ نان فزیکل ہے اور نہ فزیکل ہے، اللہ جو ہے وہ ایک سچائی ہے۔ اب یہ سچائی کیا ہے بیسیکلی؟ what I believe کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں مختلف جگہوں پر کہ میں انسان کو اس آفاق میں، اس کائنات میں اور انسان کے اپنے جسم میں اس کو نشانیاں دکھاؤں گا۔ اب جس طرح کہ سورہ ال عمران، سورہ فصلات، اس طرح مختلف اور آیات جس میں اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نشانیاں دکھاؤں گا۔ سچائی کی نشانی میں نے کائنات سے کیا ڈھونڈی؟ اکارڈنگ ٹو سائنٹیفک ریسرچ، سر راجر پینروز ہو گئے، کارٹ گوڈیل ہو گئے، اور جان ویلر ہو گئے، اور ایون دو البرٹ آئنسٹائن ہو گئے، ان کے لحاظ سے جو ایبسٹریکٹ نمبرز ہیں اور لاجک ہے یہ انڈیپینڈنٹ ہے آف دس یونیورس، اینڈ فزیکل لاز جو ہیں یہ انڈیپینڈنٹ ہے آف دس یونیورس، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو فزیکل لاز ہیں اور جو ایبسٹریکٹ نمبرز ہیں یا لاجک ہے یہ ریالٹی ہے اس فزیکل یونیورس کی۔ دیز آر دا ٹروتھ آف دس یونیورس، جو اور یہ ایسا ٹروتھ ہے جو بغیر ٹائم اور بغیر اسپیس کی ایگزسٹ کرتا ہے اکارڈنگ ٹو دیم، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جس طرح میں نے آپ کو بتایا قرآن میں فرمایا ہے کہ میں حق ہوں، میں سچ ہوں۔ تو جس طرح بھی آپ نے سوال کیا کہ بغیر کائنات کے بننے سے پہلے اللہ جو ہے وہ ہمارے مائنڈ میں کیا تھے، اس کی ایک ایگزامپل دیتے ہیں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے کہ نمبر 7 ول بی آلویز از نمبر 7 اگر اس کو 7 نہ بھی کہا جائے۔ دس از دا ریالٹی، دس از دا ٹروتھ آف دا میتھمیٹکس۔ اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو کو لے کے چلیں اس کائنات کے ساتھ، تو کائنات کی ہر چیز، مطلب کچھ بھی ہو وہ کائنات میں، وہ سراؤنڈ کر رہی ہے بائی میتھمیٹکس، چاہے اس کو ہم میجر کر رہے ہوں، چاہے ہم کسی چیز کے اوپر بھی بات کر رہے ہوں، تو وہ میتھمیٹکس میں ہی بلانگ کر رہی ہے۔ اور کائنات بننے سے پہلے بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم ذکر کرتے ہیں کہ جو بگ بینگ ہے وہ ایک فائن ٹیوننگ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم مطلب اس بات کو کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا کہ جو بگ بینگ ہے وہ فائن ٹیوننگ نہیں ہے، وہ فائن ٹیوننگ ہے، دیٹ از آلسو میتھمیٹکس، ٹھیک ہے۔ تو جی تھینک یو احسن بھائی، آپ نے مجھے اجازت دی کہ میں آپ سے آپ کی گفتگو کا سلسلہ بیچ میں اچک کر آپ سے ایک چھوٹی سی بات پوچھنا چاہ رہا تھا۔ احسن بھائی، آپ کو یہ تو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں آپ سے کوئی انا کی جنگ نہیں لڑ رہا ہوں، آپ کی ادھر کوئی ہار جیت کا مقابلہ نہیں چل رہا، میں بالکل ایک دوست کی طرح آپ سے گفتگو کرنے کی کا خواہش مند ہوں۔ احسن بھائی، ابھی آپ نے کہا کہ آپ کا جو رب ہے وہ فزیکل بھی نہیں ہے، وہ میٹا فزیکل بھی نہیں ہے، وہ سلمان خان کی طرح دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ لیکن احسن بھائی، اگر آپ کا رب جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے تو اس کے اوپر ایک نان فزیکل اینٹی بھی نہیں ہے، تو جو چیز جس کو آپ ڈیفائن ہی نہیں کر پا رہے ہیں اس کے اوپر آپ میتھمیٹیکل قوانین کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ میتھمیٹیکل ریالٹیز کے ذریعے اپنے ایک ایسے رب کو ثابت کرنے جا رہے ہیں جو فزیکل بھی نہیں ہے، جو میٹا فزیکل بھی نہیں ہے، جو عدم میں ایگزسٹ بھی کرتا ہے، اور عدم میں ایگزسٹنس جو ہے وہ فزیکل فینومینن کے لیے پاسبل بھی نہیں ہے۔ تو یہ ذرا مجھے کلیئر کیجئے گا کہ آپ پہلے اپنے رب کو، کیونکہ سورہ ہود کی 7ویں آیت میں آتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو جو ہستی فزیکل ہی نہ ہو اس کو عرش کی کیا ضرورت ہے، اور کائنات کی تخلیق سے پہلے پانی کہاں سے آیا، اور اس کے اوپر آپ فزیکل اور میتھمیٹیکل قوانین کا اطلاق کیسے کر سکتے ہیں احسن بھائی؟ جی اچھا، اویس بھائی، آپ نے جس طرح پوچھا کہ میتھمیٹیکل جو قوانین ہیں وہ اپلائی کیسے ہوتی ہیں، دیکھیے میتھمیٹیکل قوانین جو ہیں وہ اللہ پر تو اپلائی نہیں ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ میں نے آپ کو اس طرح بگ بینگ کی فائن ٹیوننگ کی بات کی،
میں نے آپ سے کہا کہ میں اس یونیورس میں ہر چیز جو ہے وہ ایک میتھمیٹیکل فارم میں چل رہی ہے. سوری، آپ نے شروع میں پہلا کوشچن آپ نے کیا کیا ایگزیکٹلی؟ میں نے آپ سے یہ پوچھا احسن بھائی کہ اگر آپ کا اللہ فزیکل نہیں ہے تو وہ قرآن مجید میں کیوں کہتا ہے کہ کائنات کی تخلیق سے پہلے میرا عرش پانی پر تھا؟ اور اگر آپ کا رب فزیکل نہیں ہے تو ایک نان فزیکل اینٹی کے اوپر میتھمیٹیکل قوانین کا اطلاق، راجر پینروز کا کو کوٹ کرنا، البرٹ آئنسٹائن کو کوٹ کرنا، حالانکہ یہ لوگ اسلامک اللہ تعالیٰ پر، اسلامک پیراڈائم پر یقین نہیں رکھتے تھے. اور اسلام کے اندر بھی دو بڑی ڈویژنز موجود ہیں، وحدت الوجود کی اور وحدت الشہود کی. یعنی وحدت الوجود کا کانسیپٹ یہ کہتا ہے کہ آپ کا اور میرا اور رب کا جو وہ وجود ہے وہ ایک ہی ہے اور ہم سب اس کل کا حصہ ہیں. تو اور لیکن یہ جو وحدت الشہود کا کانسیپٹ ہے جو کائنات سے انڈیپینڈنٹ اللہ کو ایگزسٹ کرتا ہے، وہ اللہ اگر فزیکل نہیں ہے، میٹا فزیکل نہیں ہے، تو وہ اپنی ماہیت کے بارے میں اپنے کلام میں بھی ابہام رکھتا ہے، اس میں بھی کلیئر نہیں کر سکا آپ لوگوں کو کہ میں کیا ہوں. اچھا، اب میں پوائنٹ زیادہ کلیئر بتا سکوں گا. جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں حق ہوں، میں سچائی ہوں. یہاں تک بات کی کلیئرٹی ہمیں ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نان فزیکل، میں نے جو ٹرایا کہ نان فزیکل میٹا فزیکل فزیکل نہیں ہے، دیٹ از اللہ از حق، اللہ از سچائی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو کائنات میں نشانیاں دکھاؤں گا. نشانیوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دکھایا اس کائنات میں، اس آفاق میں؟ وہ یہ دکھایا کہ جو فزیکل لاز ہیں، آپ جتنی بھی فزیکل لاز ہیں آپ ان کو دیکھیں، all of them are mathematical equations. E is equal to mc square. What is this? یہ میتھمیٹیکل ایکویژن ہے ایک. ٹھیک ہے، جتنے بھی آپ کے لاس چل رہے ہیں وہ سارے میتھمیٹیکل ایکویژن سے ہی پروو ہوتے ہیں. اور میتھمیٹیکل ایکویژنز جو ہیں دیٹ آر دا ریالٹی آف دس یونیورس، دس فزیکل یونیورس. یہ انڈیپینڈنٹ ہونا ان کا ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے، ایک لاجیکل میں آپ کو ایک سینیریو بتاتا ہوں. بگ بینگ ہوا. بگ بینگ ایک فائن ٹیوننگ ہے، اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. میرے خیال سے آپ بھی اس کو ایکسیپٹ کریں گے کہ یہ ایک بڑی فائن ٹیوننگ ہے. چلے میں اس کو بھی اس بات سے نہیں جوڑتا کہ وہ فائن ٹیوننگ اللہ نے کی ہے. میں اس بات کو یہاں تک تو مانا جا سکتا ہے کہ بگ بینگ ایک فائن ٹیوننگ ہے. فائن ٹیوننگ تبھی ہو سکتی ہے جب بیک سے لاز ایگزسٹ کرتے ہوں. ایک چیز لا ایگزسٹ کرے گی تو وہ کام چل سکتا ہے، لا ایگزسٹ نہیں کر سکتی تو وہ ٹیوننگ ہی پاسبل نہیں ہے. پہلی بات. تو جو سچائی کی بات ہے وہ اکارڈنگ ٹو سائنس یہی ہے کہ جو یہ لاز ہیں دیز آر دا ٹروتھ. اور یہ بیفور دس یونیورس، کریشن آف دس یونیورس یا برتھ آف دس یونیورس، یہ سچائی جو تھی، یہ جو لاز ہیں، فزیکل لاز ہیں یا یہ ایبسٹریکٹ نمبرز یا یہ لاجک جو ہیں، یہ ایگزسٹ کرتے ہیں. پھر آپ نے جہاں تک بات کی اس کی کہ اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی پر رہا ہے، سورہ ہود کی آپ نے آیت کا ذکر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں ذکر کیا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو 6 دن میں تخلیق کیا اور اس کے بعد میں نے اس سے پہلے میرا جو عرش تھا وہ پانی پر تھا. اب ایسے میں تھوڑا سا نا یہاں پہ لاجک کو سمجھیے گا. جب میں آپ سے کہوں کہ چلیے میں آپ سے چھوٹا سوال کرتا ہوں یہاں پر. گیم آف تھرونز آپ کو پتا ہوگا، اس کا آپ کو مطلب پتا ہے؟ گیم آف تھرونز کا مطلب کیا آپ کے مائنڈ میں آتا ہے؟ اقتدار کی کشمکش. اقتدار کی کشمکش. اچھا، اب یہاں پر جب ہم کہتے ہیں تھرون اور یہاں پر ہم کہتے ہیں واٹر، جو تھرون ہے دیٹ از اقتدار، دیٹ از دا حاکمیت. اب اگر میں فار ایگزامپل کہتا ہوں کہ مائی تھرون از دس صوفہ یا دس چیئر، تو میں آبجیکٹ کو اسپیسیفائی کر رہا ہوں اینڈ دیٹ آبجیکٹ از مائی تھرون. لیکن جب میں ایریا کی بات کرتا ہوں تو وہ ایریا جو ہے دیٹ از دا اتھارٹی، مائی اتھارٹی آن دیٹ ایریا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا جو تھرون تھا وہ پانی پر تھا. اٹ مینز حاکمیت جو تھی، جو اتھارٹی تھی، وہ پانی پر تھی. اب ایک آپ کا سوال یہاں پر رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پانی کہاں سے آیا؟ قرآن میں جو لفظ میں اس سوال کی طرف نہیں آ رہا ہوں سر، کیونکہ پانی تو آپ نکال ہی لیں گے. میں نے صرف یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی تخت سے مراد حاکمیت تھی تو کیا آپ کے اللہ تعالیٰ جو عربی جس کے اندر وہ قرآن مجید نازل کر رہے تھے، جس کو ایک وہ فصیح و بلیغ زبان بھی قرار دیتے ہیں، تو وہ تخت کی جگہ حاکمیت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے تھے؟ دیکھیں اویس بھائی، اگر میں
فار ایگزامپل میں ورڈنگ کی بات کروں اب، جیسے ابھی میں آپ کو پانی کے ورڈ کے اوپر آتا ہوں، میں یہ بات آپ کو خود ہی آپ کو سمجھ آ بھی جائے گی. قرآن میں جو لفظ یوز ہوا ہے پانی کے لیے دیٹ از ماء، اور ماء کا مطلب ہے فلویڈیٹی. ٹھیک ہے. اب آپ جیسے آپ نے سوال کیا کہ یہ تخت کا لفظ یا حاکمیت کا لفظ کیوں نہیں یوز ہوا، کیونکہ قرآن میں بہت براڈر ورڈز ہیں، بہت وسیع معنی رکھنے والے لفظ ہیں. جہاں پر ماء کا لفظ یوز ہوا ہے، ماء کا مطلب فلویڈیٹی ہے. اس فلویڈیٹی میں آپ کا پانی، لیکوڈ، گیشیس سب کچھ کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہاں پر ذکر نہیں کیا پانی کا، اللہ تعالیٰ نے اس ماء کا لفظ کا ذکر پانی سے بھی کیا ہے، جیسے آسمان سے پانی کا برسنا، یہ اس ادھر بھی ماء کا ورڈ یوز ہوا ہے. تو وہ فلویڈیٹی میں وہ سب کچھ کور اپ ہوتا ہے. اسی طرح سے جب آپ اس کو دیکھیں سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھیں کہ پانی، اللہ تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ پانی پر تھا، تو جو ماء ہے فلویڈیٹی ہے. جب آپ سائنس کے روح سے دیکھیں گے اس کو، تو سائنس یہ کہتی ہے کہ جب یونیورس، ابھی زمین و آسمان نہیں بنے تھے، جب یونیورس کی تخلیق ہوئی تو تب یہ کائنات جو تھی دیٹ واز ان دا پرفیکٹ فلوئڈ شیپ. یہ ایک فلوئڈ کی شیپ میں تھی فار مائکرو سیکنڈس. اور وہ مائکرو سیکنڈس کے لیے جو پرفیکٹ جو وہ تھا، وہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں مائکرو سیکنڈس کی ڈیٹیل بتا رہا ہے کہ جو میری حاکمیت تھی دیٹ واز آن فلوئڈس. تو اس طرح سے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ہماری بات آتی ہے دیٹ از سچائی، جس کو ہم میٹا فزیکل، نان فزیکل، فزیکل میں نہیں ڈال سکتے. سچائی کی ہمارے پاس نشانی کیا ہے اس کائنات میں؟ وہ یہی فزیکل لاز، ایبسٹریکٹ نمبرز اور لاجک ہیں جو اس کائنات سے انڈیپینڈنٹ ہے. امید کرتا ہوں میں سمجھا پایا ہوں گا اپنی بات کو. احسن صاحب، یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے بگ بینگ کے آغاز کے وقت جو چند مائکرو سیکنڈز کے اندر پوری جو یونیورس تھی ایک فلوئڈ فارم میں تھی، اس کی جانب سورہ ہود کی 7ویں آیت میں اشارہ کیا ہے. احسن صاحب، آپ کے اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ایک شخص کو اپنا محبوب بنا چکے ہیں، اس کی آب زمزم سے اوپن ہارٹ سرجری کر چکے ہیں، اسے براق پر اپنے پاس ملاقات کے لیے بلا چکے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب خالق کائنات سے اتنے قریبی روابط رہے ہوں پیغمبر اسلام کے، تو پھر تو پیغمبر اسلام کو بھی پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے وہ اس کائنات کے آغاز کے ابتدائی چند مائکرو سیکنڈز میں تمام فلوئڈز پر تھی، اور وہ فلوئڈز بعد میں میٹر کے اندر کنڈنس ہوئے. تو کیا آپ کے پیغمبر کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے میرے خالق کائنات نے بگ بینگ کے نتیجے میں مارز وجود میں لایا، اور ابتدائی چند سیکنڈز کا ذکر وہ سورہ ہود کی 7ویں آیت میں کر رہا ہے؟ اور کیا انہوں نے سورہ ہود کی 7ویں آیت کی یہ جو احسن تفسیر ہے، یہ انہوں نے کسی صحابی کو بیان کی احسن بھائی؟ اویس بھائی، دیکھیں، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اپنی طرف سے کوئی بات نہیں منسلک کر سکتا، لیکن ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور معلوم ہوگا اس بات کا. لیکن قرآن انہوں نے کریم بتایا نہیں. نہیں، انہوں نے بتایا ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، انہوں نے بتایا ہے، لیکن قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ آپ نشانیوں کے لیے سپیڈ نہ لگائیں. میں آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ نشانیاں دکھاؤں گا، کیونکہ وہ مجھے ابھی وہ آیت یاد نہیں ہے، بٹ وہ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہو، ڈس بلیورز جو نان بلیورز ہیں، ان سے کہو کہ یہ کیوں جلد بازی کر رہے ہیں نشانیوں کے لیے، میں وقت کے ساتھ ساتھ ان کو نشانیاں دکھاؤں گا. جہاں تک رہی بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، دیکھیے ان کے لیے میں کسی بات کو منسلک نہیں کر سکتا کہ ان کو پتہ تھا یا ان کو نہیں تھا پتہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نالج تھی، ان کو پتہ تھا اس بات کا. جہاں تک میرا ماننا ہے ان کو اس بات کا ضرور پتہ ہوگا کہ ہاں یہ کائنات اس طرح سے بنی ہے. اب وہ کہاں سے ایکسپلین ہوئی ہے، کس طرح سے ایکسپلین ہوئی ہے، میں اس کو مطلب میں کسی بک کا ریفرنس آپ کو اس لیے نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں خود کسی تفسیر کو نہیں پڑھتا، میں خود کسی بھی مفتی کے پاس جا کے نہیں بات کرتا. میں خود قرآن اٹھاتا ہوں، قرآن کو پڑھتا ہوں، قرآن کے لفظ کو دیکھتا ہوں، ترجمے کو دیکھتا ہوں، پھر اس لفظ کے میننگز کو میں ڈکشنریز میں دیکھتا ہوں، ڈکشنری کے بعد پھر میں اس کے سائنٹیفک ویوز کو دیکھتا ہوں. کیونکہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ میں نشانیاں دکھاؤں گا، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ نشانیاں کہاں کہاں پر ہیں، مطلب یہ کس طرح کی نشانیاں ہیں، تو میں ان نشانیوں کو ڈھونڈتا ہوں. پھر
پھر ظاہر سی بات ہے جب میں ماں ایک لفظ میں نے آپ کو بتایا، ماں ایک جس طرح میننگ ہے کہ فلویڈیٹی، سائنس پہ جب میں آیا سائنس نے کہا کہ فلویڈیٹی، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو اپنے علم سے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو اب علم سے بنانے کے لیے مطلب یہ ایک ذہنی طور پہ اس چیز کو سوچنا ہے کہ علم سے کیسے بنا ہوا ہے یہ. میں اس کے اوپر آتا ہوں احسن بھائی. پہلے ہم ذرا پیغمبر اسلام جو ہیں ان کا سوال کلیئر کر لیں کہ احسن بھائی دو ہی پاسبلٹیز ہیں. یا تو پیغمبر اسلام کو پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات بگ بینگ سے بنائی ہے، یا پیغمبر اسلام کو نہیں پتا تھا. جی اگر تو نہیں پتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کسی اللہ سے کوئی رابطہ نہیں تھا، اور وہ ان کا جو دعویٰ نبوت تھا وہ خود ساختہ تھا. اور اگر پتا تھا اور اگر پتا تھا اور پتا ہونے کے باوجود انہوں نے یہ تو بتایا کہ اونٹ کے جو پیشاب ہوتا ہے اس میں شفا ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے ساتھیوں کو نہیں بتایا کہ اس کائنات کی ابتدا 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں ہوئی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی مجھے نہیں سمجھ آ رہی اس کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں، لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا کہ اگر تو آپ کو نہیں پتا تو آپ کا خالق کے کائنات سے کوئی رابطہ نہیں ہے. اور اگر آپ کو خالق کے کائنات نے بتایا ہے کہ میں نے یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بنائی ہے، اور آپ نے وہ بات آگے کسی کو نہیں بتائی، تو اس کلاسیفائڈ انفارمیشن، اس ٹاپ سیکرٹ ایکٹ، اس کو اپنے پاس رکھنے کی کیا حکمت ہو سکتی ہے حسن صاحب؟ ویس بھائی، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا پتہ تھا اور اس نے نہیں بتایا. میں اس بات کی طرف تو آ سکتا ہوں، ان کو نہیں تھا پتہ، میں اس بات کی طرف نہیں جا سکتا. یہ تو آپ کا ایمان ہے نا، یہ تو آپ کی نہیں گڈ ول ہے. نہیں، گڈ ول کی بات نہیں ہے. میں آپ کو ایک لاجیکل ایک چیز بتاتا ہوں. ان کو پتہ تھا اور انہوں نے ایکسپلین کیا یا نہیں کیا، ہم اس کو ڈیبا کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نشانیاں وقتاً بوقتاً دکھاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی بولا جو اللہ نے ان کو بتایا، اس کے سوا انہوں نے کچھ نہیں بولا. اگر ایک انسان کو وہ سب کچھ بتا دیا جائے جو وہ، مثال کے طور کے اوپر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے آج 1400 1500 سال گزر چکے ہیں، لیکن اگر مجھے آج بھی مجھے قرآن میں یہ سب بتا دیا گیا ہوتا، شروع سے ہی بتا دیا گیا ہوتا، تو کیا میرے لیے اس کائنات میں کچھ سرچ کرنے کے لیے کچھ تھا؟ نو. دوسری بات، میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل اس ریلم کے اندر، مطلب اپنی اس فزیکل ٹائم، ابھی جو ہمارا ٹائم چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. جب ہم روڈ پہ چلتے ہیں ویس بھائی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ گاڑیوں کے لیے سائنز لگے ہوتے ہیں. اس سائن پر کبھی بھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ وہاں پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے، یہاں پر اسپیڈ بریکر ہے، یا ایکس وائی زی مختلف جو سائنس ہیں. ہر الفاظ کے ایک مجموعے کے پیچھے ایک نشانی ہے، وہ سائن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے جس سے ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ آگے تو کنسٹرکشن ہو رہی ہے. قرآن میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سائنس دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ میں آپ کو وقتاً بوقتاً ہی یہ سائنس دکھاؤں گا. اچھا تو حضور پاک سے احسن بھائی آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے پیغمبر کو بتا دیا تھا کہ میں نے یہ کائنات 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں بنائی ہے، لیکن جو کسی کو بتانا نہیں، یہ سائنس ان کو ڈی کوڈ کرنے دینا. اور پھر وہ سائنس جو ہیں ان کی وفات کے 1307 سال کے بعد ایڈون ہبل نے کیلیفورنیا کے اندر ڈی کوڈ کر دیے. تو پھر مجھے لگتا ہے کہ ایڈون ہبل جو ہے وہ آپ کے پیغمبر سے کہیں زیادہ انٹیلیجنٹ انسان ہے، کہ اس نے بغیر کسی خالق کی انٹرونشن کے، خالق کی گائیڈنس کے، اپنی عقل استعمال کرتے ہوئے گیلیکسی ریڈ شفٹ کے ذریعے یہ پتا لگایا کہ جو گیلیکسی کا ریٹ آف سیپریشن ہے وہ آپ کو 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے ایک نقطے کے اوپر لے کر جا رہا ہے. تو آپ کے رب نے، خالق کے کائنات نے ایک شخص کو بتا دیا، اور اس شخص نے چپ کر گیا کہ خبردار کسی کو بتانا نہیں. اور ایڈون ہبل نے خود ڈھونڈا اپنی ذہانت سے. تو پھر آپ ان دونوں ہستیوں کا کمپیریزن کیسے کرتے ہیں کہ جس نے ڈیوائن گائیڈنس کو آگے پاس آن کرنا مناسب نہیں سمجھا، اور ایڈون ہبل نے اپنی محنت سے ایک کائنات کا راز دریافت کر کے پوری انسانوں کو بتایا، اور آپ لوگوں نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ تو ہمارے نبی کو پہلے سے پتا تھا. آپ نے جس طرح ایڈون ہبل کی ایگزامپل دی، قرآن میں فرماتے ہیں کہ کیا یہ ڈس بلیورز نہیں دیکھتے کہ میں نے اس کائنات کو
یہ پہلے ایک جوائنٹ تھا، میں نے اس کو الگ کیا، ٹھیک ہے. نہیں نہیں سر، قرآن میں وہ آسمان و زمین کی بات ہے، وہاں تو کائنات کا لفظ ہی نہیں ہے. آپ کے اللہ کی میں بتاتا ہوں کائنات بہت چھوٹی ہے. میں بتاتا ہوں جہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا اور انہوں نے چپ رہے، انہوں نے نہیں بتایا. ویس بھائی، اگر آپ کے پاس ایک سارا علم ہے ایک چیز کا، ٹھیک ہے، اور اس علم کا اگر میں نے آپ ہو گئے، چلے آپ نے اپنی ایک اتھارٹی شو کرانی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے اس علم کی ساری ڈیٹیل دے دیں گے یا آپ مجھے اس علم کا ہنٹ دیں گے، اور جب میں اس کو ڈھونڈوں گا اور میں اس ہنٹ کو پا لوں گا تو میں کہوں گا یار واقعی میں ویسے اقبال نے ٹھیک کہا تھا. دس از دا ریئلٹی آف دس ورلڈ. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسی لیے فرمایا کہ میں آپ کو نشانیاں دکھاؤں گا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا، بتایا گیا، سمجھ تھی. کہاں تک سمجھ تھی، کیا سمجھ نہیں تھی، یہ ان کے بہاف پر میں نہیں ڈیسائیڈ کر سکتا، لیکن میرا یہ بلیف ضرور ہے کہ ان کو ضرور ان چیزوں کا علم اور ہوگا. اس بلیف کی وجہ کیا ہے؟ مطلب آپ کی حضور کی جتنی بھی ریکارڈڈ گفتگو ہے ابو ہریرہ کے ساتھ، حضرت عائشہ کے ساتھ، دیگر صحابہ کے ساتھ، ان میں بگ بینگ کا جو بی ہے اس کا بھی کوئی شائبہ نہیں ہوتا. یہ جو آپ کا جو بلیف ہے، بلیف تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں نا. ہو سکتا ہے کہ میرا بلیف ہے کہ پیغمبر اسلام آئی فون استعمال کیا کرتے تھے، اینڈرائڈ استعمال کیا کرتے تھے، کائنات کی کسی ڈائمنشن کے اندر سے جبریل انہیں آ کر سیمسنگ کا گلیکسی S26 گفٹ کر جاتے تھے. آپ کوئی بھی بلیف کر سکتے ہیں، لیکن وہ بلیف جو ہے اس کی کوئی ریشنلٹی ہونی چاہیے، کوئی ریشنل بیسس ہونی چاہیے. وہ ریشنل بیسس کیسے احسن محمود اسٹیبلش کریں گے؟ ٹھیک، دیکھیں جہاں تک آپ نے بگ بینگ کی بات کی، قرآن میں اچھا میں آپ کو نا یہاں پہ آپ نے جس طرح زمین اور آسمان کی بات کی، آپ نے زمین اور آسمان، آپ نے دیکھیں آپ ایک مسلمان رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ ایکس مسلم رہے ہیں، آپ نے زمین و آسمان کو قرآن میں سے کہاں پایا ہے؟ مجھے آپ وہ میں نے بتا دیں. میں نے تو قرآن میں کہی، میں تو مسلمان، کوئی شعوری مسلمان تھوڑی تھا. میں تو مسلمانوں کے گھر پیدا ہوا تھا. میرا تو اللہ اور نہیں نہیں، رسول چلے کروایا. آپ وہاں پر میں قرآن کو تو بالکل بھی یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کسی خالق کے کائنات کی کتاب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن سویلائزیشن کا جو کلیکٹیو وزڈم تھا، جتنا سنا کے عربوں تک پہنچا تھا، انہوں نے اس کو بنا کر ایک ڈیوائن کتاب کو کرنے کی کوشش کی، اور میری نظر میں وہ کوشش ناکام ہوئی. میں صرف اور صرف آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو رب ہے وہ خالق کائنات کو بگ بینگ کا بارے میں بتا کر ان کو خاموش رہنے کا کہتا ہے کہ بھائی تم چپ کر جاؤ، خبردار کسی کے آگے یہ کائناتی راز منکشف نہ کرنا. حالانکہ آپ کے رب کو چاہیے تھا کہ اپنے پیغمبر کے ذریعے بگ بینگ کا بتا کر اس وقت کے لوگوں کو حیران کر دیتے، تاکہ ہم جیسے کفار کا، ملحدین کا منہ بند ہو جاتا کہ واقعی یار ان کے پیغمبر کا کسی خالق کائنات سے رابطہ ہے. لیکن جب سائنس کوئی چیز ڈسکور کر لیتی ہے تو آپ اس کو فوراً سے پہلے اس کے اوپر ٹھپا لگا دیتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے پیغمبر کو پہلے سے پتا تھی، یہ امام جعفر صادق نے پہلے سے کہہ دیا تھا، یہ قرآن کی اس آیت کا مطلب یہ ہے. یعنی وہ لوگ انڈیپینڈنٹلی کوئی سائنٹیفک فیکٹ ڈسکور کرتے ہیں، اور جب وہ ڈسکور کر لیتے ہیں تو آپ ڈیٹا ٹارچرنگ کے ذریعے سے اس کو اپنی کتاب میں سے برآمد کر لیتے ہیں. مثلا اگر 300 سال پہلے اگر ایتھر کی ایگزسٹنس کے بارے میں سائنس شور تھی اور آپ یہ کہتے تھے کہ بھئی ایتھر کا ذکر تو قرآن میں بھی ہے، اور جب سائنس نے اپنی رائے تبدیل کی کہ نہیں 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 ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ایتھر کا کوئی ذکر نہیں ہے، تو وہ جو ایتھر کا ذکر قرآن میں تھا وہ قرآن میں سے غائب ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کے اندر سے نہ صرف لڑکیوں کے رشتے تلاش کرتے ہیں، بلکہ قرآن کے اندر سے سائنٹیفک فیکٹس بھی ڈیٹا ٹارچرنگ کے ذریعے تلاش کر لیتے ہیں. ایسا بھائی آپ تو ایک سائنٹسٹ ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ رویہ علمی طور پر غلط ہے، بددیانتی ہے؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات کر رہا ہوں. بہت اچھی بات کہی آپ نے. اویس بھائی، ڈیٹا ٹارچرنگ تب ہوگی کہ جب قرآن کے الفاظ کے جو ترجم ہے اس کے لیے ہم نے اسپیسیفک لوگ رکھے ہوئے ہوں جو صرف قرآن کے لیے ہی بات کر رہے ہوں. یہ ایک لینگویج ہے، لینگویج کی جو توسیع ہو رہی ہے وہ انگلش کی بھی ہو رہی ہے، وہ اردو کی بھی ہو رہی ہے، وہ ہر لینگویج کی ہو رہی ہے. تو ان الفاظ کا ہم اگر قرآن کے ساتھ وہ کریں کہ میں نے قرآن سے ڈیٹا ٹارچرنگ کی ہے تو نہیں کی. جیسے میں نے آپ کو فلوئڈٹی کی ایگزامپل دی، عرش جو ہے پانی پر تھا، اس کی میں نے آپ کو ایگزامپل دی. میں آپ کو یہاں پر ایک اور بات ابھی بتاتا ہوں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹائم کے بارے میں کہ جو ٹائم اللہ کے ہاں، مطلب جو ٹائم اللہ نے کریٹ کیا ہے وہ مختلف ہے اس ٹائم سے
جو انسان کاؤنٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت میں آپ کو ابھی سائن کے بارے میں بتا رہا ہوں. یہ آیت 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, 7th سینچری میں نازل ہوئی. اب یہاں پر فرق کیا آیا؟ فرق یہ آیا کہ ٹائم کاؤنٹ کی بات ہوئی. میں نے اس کاؤنٹ کے ورڈ کو جب دیکھا نا تو میں نے اس کے اوپر سرچ شروع کر دی. اس کے بعد میں نے یہ ڈھونڈا کہ 13th سینچری میں جا کے انسان نے میتھمیٹیکل, جو ہمارا میتھمیٹیکل کہہ رہا ہوں, جو ہمارا میکینیکل ٹائم ہے جس میں ہم نے ٹائم کو کاؤنٹ کرنا شروع کیا, وہ 13th سینچری سے شروع ہوا. اس سے پہلے ہمارا کوئی بھی جو لمحہ تھا وہ فکسڈ نہیں تھا. دیٹ واز, اگر ہم کسی لمحے کو ناپتے تو وہ کبھی 75 منٹ کا, کبھی کس طرح, مطلب وہ پھر وہ ویری. ہمیں تو بتایا گیا کہ 9ویں صدی عیسوی میں عباسی خلیفہ ہارون الرشید کی جانب سے فرانسیسی شہنشاہ شارلمین کو ایک ٹائم پیس گفٹ کیا گیا تھا. وہ غلط بات ہے؟ مجھے اس کا کوئی نہیں پتا. 9ویں صدی کی بھی بات ہو تو 7ویں صدی سے بعد ہی آتا ہے وہ. نہیں سر, لیکن جو میں اس نے, سے پہلے جو ہیومن بینگز تھے وہ ریت کو, وہ جو کونیکل فلاسک کے اندر سے ریت ایک مخصوص ریٹ کے اوپر گرتی ہے, اس سے ٹائم کو ڈٹرمن کیا کرتے تھے. آپ کے پیغمبر کی پیدائش سے تقریباً 900 سال پہلے ایرسٹوتھینز نے 239 بی سی میں الیگزینڈریا کے اندر ٹائم کو کیلکولیٹ کر کے یہ بھی پتا کر لیا تھا کہ اس زمین کا جو ڈایامیٹر ہے وہ 40,000 اسٹریڈا ہے, اور ماڈرن کیلکولیشن سے وہ صرف 6,000 اسٹریڈا کا فرق تھا. تو اس سے پہلے گریک فلاسفرز بھی ٹائم کو کیلکولیٹ کر چکے تھے. میسوپوٹیمیا کے اندر بھی ٹائم کو کیلکولیٹ کیا جا چکا تھا. ایجپشینز نے 3000 قبل از مسیح میں ہفتے کو 7 دنوں میں اور سال کو 365 دنوں کے اندر تقسیم کر کے باقاعدہ لیپ منتھ بھی متعارف کروا دیا تھا. تو یہ کہنا کہ مسلمانوں سے پہلے ٹائم کبھی کیلکولیٹ ہی نہیں کیا گیا تھا, مجھے لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی ایگزیجریشن ہو جائے گی. احسن صاحب, ایک مختصر سا سوال, کیونکہ میں آپ کے اندر اور بقیہ علماء کے اندر ایک ڈسٹنگوش کرتا ہوں کہ آپ سننے کی صلاحیت زیادہ رکھتے ہیں ان لوگوں سے. احسن بھائی, آپ جس اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, آپ یہ بھی مانتے ہیں کہ بگ بینگ کے ذریعے کائنات تخلیق ہوئی, ٹھیک ہے نا؟ آپ نے, یعنی 19ویں صدی کے کسی مسلمان عالم کا یہ دعویٰ ہمارے سامنے ریٹن فارم میں موجود نہیں ہے کہ بگ بینگ کے ذریعے, کیونکہ اس وقت بگ بینگ کا انہیں پتہ ہی نہیں تھا. جب سائنس کچھ ڈھونڈ لیتی ہے تو وہ فٹافٹ اپڈیٹ ہو جاتا ہے. آپ کے اللہ نے بگ بینگ کے ذریعے اس کائنات کو, یعنی آپ کے اللہ نے بگ بینگ کو کیسے انیشیٹ کیا, کچھ بتایا آپ کے اللہ نے؟ جی بالکل. آپ نے پہلے ایک بات کہی کہ اس سے پہلے ٹائم کو ہے کیلکولیٹ کیا گیا, فلاسک کو کیا گیا, اور یہ وہ. پہلی بات یہ ہے ویس بھائی کہ اس ٹائم پر فلاسک تھے, یہ مجھے تو اس بات کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے, لیکن ٹائم کو کیلکولیٹ کیا جاتا تھا, ناپا جاتا تھا. ایکوریٹ نہیں ہوتا تھا, بٹ سورج سے ناپا جاتا تھا. اور دوسری بات, آپ نے کہا, میں چلے آپ کی بات کو بھی مانتا ہوں, میں مان لیتا ہوں کہ آپ نے جو کہا ٹھیک کہا. آپ نے کہا اس میں ڈفرینس تھا اتنا آج کے ٹائم سے, ٹھیک ہے. بات وہی آتی ہے کہ اس ٹائم سے ڈفرینس ہوگا جو ٹائم انسان کاؤنٹ کر سکتا ہے, اور ہمارا جو کاؤنٹیبل ٹائم ہے وہ آج کا ٹائم ہے. سر, میں نے ڈایامیٹر آف دا ارتھ میں ڈفرنس کہا تھا, جو میں ایرسٹوتھینز بتاتا نے ہوں, کیلکولیٹ میں کیا تھا. جی جی میں نے میں آ رہا ٹائم ہوں, میں ڈفرنس نہیں کہا تھا سر. میں آ رہا ہوں, میں ٹائم, یہ سارے میں ٹائم کے اوپر ہی رکھ رہا ہوں ہر چیز کو. پھر آپ نے کہا کہ زمین کے, جو آپ نے بگ بینگ کی بات کی, رائٹ, کہ بگ بینگ کے بارے میں بتایا, اور وہ بگ بینگ کیسے ہوا, رائٹ, یہی سوال تھا. نہیں, میں صرف یہ جاننے میں دلچسپی رکھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ جو کہ کن کہہ کر کائنات بنانے کا دعویٰ کیا کرتے تھے کہ کن کہہ کر میرے رب نے کائنات بنا دی, لیکن یہ کیسی کائنات بنائی کہ آج بھی وہ کائنات جو ہے اس کا ٹائم سپیس فیبرک ایکسپینڈ کر رہا ہے. ابھی تک وہ کائنات نامکمل ہے, ابھی تک وہ بنی نہیں ہے, ابھی تک وہ بننے کے پروسیس میں ہے. تو آپ کا خدا اپنی خلقت کو مکمل کرنے سے بھی قاصر ہے, کیونکہ اگر تو آپ کے خدا نے اس کائنات کو خلق کیا ہے تو پھر اس کی تخلیق مکمل ہونی چاہیے تھی. اس نے 6 دن میں زمین و آسمان بنائے اور پھر آرام کرنے لگ گیا. وہ 7واں دن یہودیوں کے پاس ہفتہ ہے, کرسچنز کے پاس اتوار ہے, مسلمانوں کے پاس جمعہ ہے. یہ بڑی سمپلسٹک سی ایکسپلینیشن ہے. آج آپ جانتے ہیں کہ ٹائم سپیس فیبرک ایکسپینڈ کر رہا ہے, یہ کائنات ابھی بھی بن رہی ہے. تو یہ کہنا کہ میرے رب نے کائنات بنا دی, فیکچولی غلط بات ہے نا احسن صاحب؟ اچھا, جہاں پر آپ نے پہلے بات کی کون سے کائنات بنی, میں نے آپ کو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو اپنے علم سے بنایا ہے. کیسے؟ اور میں بتاتا ہوں آپ کو.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کائنات کو اپنے علم سے بنایا ہے. میں اس کی سب سے پہلے آپ کو ایگزامپلس کہہ رہا ہوں، آپ کو میں اس کی صورتیں بھی بتا دیتا ہوں کہ کہاں کہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے. یہ ہے، ایک منٹ، اکثر مجھے مل نہیں رہا، ٹائم لگ جائے گا شاید مجھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں نے اس کائنات کو اپنے علم سے بنایا ہے. سر نیو ریسرچ کے حساب سے یہ جو کائنات ہے یہ انفارمیشن بیسڈ ہے. دس از ناٹ دا فزیکل فارم آف تھنگز، مطلب فزیکل چیزیں اکٹھی ہو کے یہ کائنات نہیں بنی ہے. اس کی میں آپ کو لاجیکل پوری ایک ایکسپلینیشن دیتا ہوں کہ کیسے، اور اللہ تعالیٰ نے علم کے بارے میں بات کہی تو یہ علم کیسے ہے. کیونکہ احسن صاحب آپ نے شروع میں کہا تھا کہ میرا رب فزیکل بھی نہیں ہے، میٹا فزیکل بھی نہیں ہے، تو ایک ایسی اینٹی فزیکل جو فزیکل بھی نہ ہو، میٹا فزیکل بھی نہ ہو، وہ علم حاصل کہاں سے کرے گی اور اس علم کو سٹور کیسے کرے گی اور اس علم کو فنشڈ پروڈکٹ کی شکل کیسے دے گی؟ علم حاصل کرنے کی بات جہاں تک آپ نے کی، اگر وہ علم حاصل کرے گا تو وہ تو گاڈ ہی نہ ہوا، وہ تو اللہ ہی نہ ہوا. ٹھیک ہے، پہلی بات، علم موجود ہے ان کے پاس، علم ان کے پاس ہے. جہاں تک بات رہی کائنات کی کریشن کی، وہ علم کے ساتھ کیسے ہے؟ علم کے ساتھ وہ اس طرح سے ہے کہ ویسے بھائی جب بیفور بگ بینگ جو کائنات تھی، دیٹ واز دا کوانٹم فلکچویشنز. ٹھیک ہے، کوانٹم فلکچویشنز تھی. اسٹیٹ جو تھا کائنات کا، دیٹ واز بیفور بگ بینگ. سر راجر پینروز، جان ویلر، کارٹ گرڈل اور وہ ایون کوانٹم فلکچویشنز جو تھیں وہ نتھنگنس کے اندر تھیں. نتھنگنیس کے اندر نہیں تھی. وہ نتھنگنیس آپ اصل میں آپ جو ڈیفائن کر رہے ہیں نتھنگنیس کو، دیٹ از آپ ٹائم اور اسپیس کو ایک فنڈامنٹل سمجھ رہے ہیں. ٹائم اینڈ اسپیس از دا فیبرک جو سنگولیرٹی سے آگے چل رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ جو ایبسٹریکٹ نمبرز، لاجک اور فزیکل لاز جتنے بھی ہیں وہ آپ کے میتھمیٹیکل ہی ہیں، میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں. اب آپ اس کو تھوڑا لاجیکلی دیکھیے گا. یہ جو چیزیں ہیں یہ بیفور بگ بینگ، اور اکارڈنگ ٹو سائنس، وہ سائنٹسٹ جو نوبل پرائز ونر ہیں، جو نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے ممبرز ہیں، ان کے حساب سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. وہ وہ کہتے سر ہیں وہ تو کافر ہے نا، ان کا تو کام ہی یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام سے دور ہو جائیں. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سنگولیرٹی سے پہلے نتھنگنیس کے اندر آپ کا جو رب ہے، جو نہ فزیکل ہے نہ میٹا فزیکل ہے، کیونکہ اس نے تو اس ٹائم اور سپیس کو تخلیق کیا نا 13 ارب 80 کروڑ سال پہلے بگ بینگ کے نتیجے میں. تو اس ٹائم اور سپیس کو تخلیق کرنے سے پہلے آپ کا رب خود کہاں پر موجود تھا؟ اور کیا آپ کے رب نے آپ کے نبی کو کوانٹم فلکچویشنز کا بتایا تھا؟ میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں ایک سچائی ہوں. آئی ایم دا ٹروتھ، آئی ایم دا ریالٹی. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ فرماتے ہیں. کس کے آج کے نزدیک دور وہ کس کے نزدیک سچائی ہے؟ کیونکہ سچائی کے لیے تو کوئی ریسیپینٹ ہونا چاہیے نا، کہ میں یہ مانتا ہوں کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، یہ ایک سچائی ہے. اگر میرا مائنڈ ہی نہ ہو اور میرے نزدیک یہ سچائی اس مائنڈ کے اندر انکارپوریٹڈ رجسٹرڈ فیکٹ ہی نہ ہو، تو سورج بھلے طلوع ہوتا ہو لیکن وہ کسی کے نزدیک سچائی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو سچائی کے طور پر رجسٹر کرنے کے لیے آپ کو کانشیسنس چاہیے. تو اس کائنات کی تخلیق سے پہلے آپ کا رب جو ہے، جب وہ اکیلا تھا، تنہا تھا، تو وہ کس کے نزدیک سچائی تھا؟ کیونکہ اس کے علاوہ تو کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا. جی، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو یہ کلیئرٹی میری ہونی چاہیے پہلے کہ جو ایبسٹریکٹ نمبرز، لاجک اور جو فزیکل لاز کی ایکویشنز ہیں، میتھمیٹیکل ایکویشنز ہیں سارے، یہ ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس ہیں. یہ کرنٹ سائنٹسٹ سب کے اس بات پہ بلیو ہے کہ یس دے آر ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس. سچائی جو ہے وہ کس کے نزدیک تھی، اس کی ایک ایگزامپل سائنس ہی ہمیں دیتی ہے کہ 7 نمبر ول آلویز بی 7، ادھر یہ 7 کہلائے یا نہ کہلائے. ٹھیک ہے، 2 + 2 = 4، یہ ایک سچ ہے، یہ ایک ٹروتھ ہے، چاہے یہ کائنات ہو یا نہ ہو، دس ول ایگزسٹ. کیوں؟ ویسے بھائی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ بگ بینگ ایک فائن ٹیوننگ ہے، تو
اس کی میں آپ یہ اگزامپل دے رہا ہوں کہ اگر فائن ٹیوننگ ہے, اتنی باریک فریکشنز کے ساتھ ایک کائنات بنی ہے, تو دیر از این انڈیپینڈنٹ لا جو اس کائنات کی باریکیوں کو رول کر رہی ہے. نہیں میں سر، اللہ کی بات میں نے تو اس چیز کو رول آؤٹ ہی نہیں کیا ہے کہ آپ کا جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کا دعویٰ کرنے والا خدا جو اپنے آپ کو مارنے سے قاصر ہے، اپنے آپ سے طاقتور خدا بنانے سے بھی قاصر ہے. میں تو ایک اسلامک پیراڈائم کے اندر صرف یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ رب جو ہے وہ بگ بینگ کے ذریعے اس کائنات کو عدم سے تخلیق کیسے کرتا ہے. اگر آپ کی یہ کائنات انفارمیشن بیسڈ ہے، ڈیٹا بیسڈ ہے، تو ایک نان فزیکل اینٹی، ایک نان میٹا فزیکل اینٹی، کیونکہ آج آپ نے ایک نئی بحث چھوڑ دی ہے. کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ رب فزیکل ہے، کچھ کہتے ہیں میٹا فزیکل ہے. دونوں کہتے ہیں. آج آپ نے ایک الگ سے دعویٰ کر دیا ہے کہ نہ فزیکل ہے نہ میٹا فزیکل ہے. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے یہ آپ نے نہیں بتایا، لیکن آپ نے ان دونوں چیزوں کی تردید کر دی ہے کہ وہ فزیکل بھی نہیں ہے، وہ میٹا فزیکل بھی نہیں ہے. تو ایک نان فزیکل نان میٹا فزیکل گاڈ جو ہے، انفارمیشن اگر اس کے پاس ہمیشہ سے ہے، وہ انفارمیشن سٹور کہاں کرتا ہے اور اس انفارمیشن کے ذریعے نتھنگنس میں رہتے ہوئے اس فزیکل یونیورس کو کریٹ کیسے کرتا ہے. وہ ڈیٹا جو ہے وہ ٹرانسکرائب کیسے ہوتا ہے فزیکل یونیورس میں. احسن بھائی، جو آپ نے بات کہی کہ میں نے ایک نئی بات چھیڑ دی, جی میں ہاں، نے دس از ایکسٹریملی نیو. یہ تو آپ نیا وہ فرقہ شروع کر سکتے ہیں. نہیں میں فرقہ واریت میں نہیں جا رہا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ میں ایک حق ہوں, ٹھیک ہے, اور جو بھی علماء ہیں وہ میری اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ قرآن کے الفاظ ہی میں بتا رہا ہوں. پہلی بات تو یہاں کی کلیئرٹی. دوسری بات, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک سچائی ہے, ٹھیک ہے, وہ انڈیپینڈنٹ اللہ کا ہونا ضروری ہے, ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس کی میں نے آپ کو ایک ایگزامپل دی. یونیورس جو سائنس میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سائنس ہیں. کریشن کی بات ہماری ہو رہی تھی. کریشن کس طرح سے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا جو فلکچویشنز تھی, کوانٹم فلکچویشنز تھیں. سر راجر پنروز, جان ویلر, کرٹ گارڈل, ایون اسٹیفن ہاکنز, ٹھیک ہے, ان کی بھی میں پڑھ رہا تھا تو اس میں بھی دے سیڈ, اسٹیفن ہاکنز نے یہاں تک کہا ہے کائنات کے جو فائن ٹیوننگ ہے, although he was non believer, بٹ انہوں نے یہ کہا ہے کہ دس از گاڈز مائنڈ. نہیں سر، آپ سٹیفن ہاکنگ پر، راجر پین روز پر لعنت بھیجے نا سر. ان لوگوں میں کا تو لعنت کام ہی شیطانی سائنس کے ذریعے ہم جیسے لوگوں کو بہکا کر دین اسلام کی سرفرازی سے دور کرنا ہے. میں جی تو پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے پیغمبر نے کیا بتایا ہے کائنات کی جی جی تخلیق سے پہلے. مطلب آپ کے جی پیغمبر کے پاس تو الٹیمیٹ ڈیوائن گائیڈنس، ملاقات ہو گئی تھی آپ کے پیغمبر کی خالق کائنات سے. وہ گئے تھے شب معراج پر، جنت اور دوزخ کے نظارے کیے تھے، باقاعدہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی ان کی. تو انہوں نے کوئی گفتگو آ کر نہیں کوٹ کی کہ یار میری اللہ میاں سے بات ہوئی ہے، اللہ میاں نے کائنات ایسے بنائی ہے. اس حوالے سے کچھ بتائیں نا سر. راجر بالکل. پین روز، اسٹیفن ہاکنگ. اب اسلام کے اوپر یہ وقت آ گیا ہے کہ آپ ان کفار کے تھرو اپنا اسلام ثابت کریں گے سر. نہیں, میں کفار کے تھرو اسلام نہیں ثابت کر رہا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ میں کیا یہ ڈس بلیورز نہیں دیکھتے, کیا یہ ڈس بلیورز نہیں دیکھتے, الفاظ کو دیکھیں, ٹھیک ہے. اب میں اس بات کو ذرا ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا, پہلے میں کریشن کو بتا دوں, میں اس پر بھی آ رہا ہوں. سر یہ ذرا آیت پوری پڑھیے گا. کیا یہ ڈسبلیورز نہیں دیکھتے؟ ذرا پوری پڑھیے گا یہ آیت میں پوری پڑھیے. اس کا ترجمہ، اس کا کیا انہوں نے نہیں، کیا ان کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے؟ یہ آیت ہے. اس وقت کیا تو کوئی ہیومن کافر، کیا اس وقت کوئی مسلمان، کوئی ہیومن بھی پلانٹ ارتھ پر ہی نہیں تھا؟ یعنی آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، یہ تو کسی نے دیکھا ہی نہیں. تو یہ کافروں کو اسپیسیفائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا مسلمانوں نے دیکھا؟ کیا حضرت عمر نے، حضرت ابو بکر نے، پیغمبر اسلام نے، حضرت آدم نے، حضرت موسیٰ نے، حضرت ہارون نے، کسی نے دیکھا کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے؟ یا یہ صرف تانے جو کافروں کو دیے جا رہے ہیں؟ کیا آپ کے بزرگوں میں سے کسی نے دیکھا کہ زمین و آسمان پہلے ملے ہوئے تھے؟ نہیں دیکھا. اچھا, آپ نے کہا نا کہ اس وقت دیکھا. پہلی بات, ویسے بھی قرآن مجید نازل کب ہوا ہے, ٹھیک ہے, اسی کبھی نہیں انسانی ہوا، دور میں, کبھی نہیں ہوا. اسی, چلے لکھا کب گیا ہے, ٹھیک ہے, میں آپ کے 7ویں پوائنٹ آف ویو سے صدی، بات کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں آپ کے 7ویں پوائنٹ آف صدی ویو سے بات کر لیتا ہوں. 7ویں صدی میں قرآن کریم جو ہے وہ 7ویں صدی میں لکھا گیا، ہمارے سامنے آیا ہے, ٹھیک ہے. آیا. اور قرآن کریم میں فیوچر کے بارے میں اتنی اسٹرانگ پریڈکشنز کیسے ہیں, ٹھیک ہے. اب مجھے تھوڑا سا ایکسپلین کرنے دیں, ہم پھر آتے ہیں. میں آپ کی اس بات کو ایگزیکٹلی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اس کو ایڈریس کر سکوں.
جہاں پر میں بات کر رہا تھا علم سے بنانے کے لیے، تو سائنس اس سائن کو، اس قرآنک ورس کو کی تصدیق کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کائنات کو اپنے علم سے بنایا. یہ سارے ڈس بلیورز آج بھی کہتے ہیں کہ یہ جو کائنات ہے یہ انفارمیشن بیسڈ ہے. سب سے پہلے بیفور بگ بینگ جو ہر چیز تھی دیٹ واز کوانٹم فلکچویشنز کو جتنے بھی یہ ڈسبلیورز ہیں جو یہ نوبل پرائز ونر ہیں اور نیشنل اکیڈمی آف سائنس کے یعنی ممبرز بگ ہیں. بینگ سے پہلے ایٹمز ایگزسٹ کرتے تھے جن کے اندر کوانٹم فلکچویشن ہوتی تھی؟ میں بتا رہا ہوں کیونکہ تو یہ کوانٹم فلکچویشن تو کوانٹم جو سطح ہوتی ہے وہ تو ایٹم کے اندر ہوتی ہے نا، نیوکلیئر سطح کے اوپر ہوتی ہے، اور ایٹم جو ہے وہ تو بگ بینگ کے بعد وجود میں آیا. تو جب بگ بینگ سے پہلے ایٹم ہی نہیں تھے تو کوانٹم فلکچویشنز جو ہیں وہ کہاں ہو رہی تھی احسن صاحب؟ اور آپ نے آپ، بڑی جی ہاں، آپ نے بڑی مزے کی بات کہی کہ کوانٹم فلکچویشنز ایٹم کے اندر ہو رہی تھیں. بالکل ایسی ہی ہے. کوانٹم فلکچویشنز جو ہیں بیسیکلی سائنس آج کے اس کو کہتی ہے انفارمیشن، وہ انفارمیشن دیٹ از پیورلی میتھمیٹیکل 0 and 1، یس اینڈ نو. اوکے ٹھیک ہے. اس کو سائنس کہتی ہے بٹس کہتے ہیں اس کو، کیونکہ میں ٹیلی کام انجینئر ہوں تو میں اس پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں کو جانتا ہوں، ڈیٹا کے اور اس کو شیعہ اس کو کہتے ہیں پیٹ. ہاں وہ کہتے ہیں بٹ. خیر بات بٹس کی ہوئی. بٹس کے بعد جب یہ سارے بٹس کا اللہ تعالیٰ نے کمبائن کرنا شروع کیا، ان کو کمبائن کرنا شروع کیا. کمبائن ہونے پر یہ ایک فورس کے تھرو، وہ فورسز بھی قرآن میں مینشنڈ ہیں ساری مختلف، کہاں پر کہیں پر لنگر ڈالنے کی بات کی ہے، کہیں پر پلرز کی بات کی ہے قرآن کریم میں. لیکن میں اس پروسیس کو بتاتا ہوں. سائنس اب کہتی ہے کہ یہ جو کوانٹم بٹس ہیں، یہ فلکچویشنز ہیں، یہ پیورلی یس اینڈ نو انفارمیشن ہے، اور یس اینڈ نو انفارمیشن کی انرجی ہے. اس کوانٹم بٹ سے یہ بنا کوارکس اینڈ لیپٹونز. کوارک اینڈ لیپٹونز آپ جب بھی بگ اس بینگ سے کائنات پہلے؟ کو، بگ بینگ کے بعد، آفٹر بگ نہیں بینگ دین. نہیں نہیں، بگ بینگ سے پہلے یہ جو کوانٹم فلکچویشنز تھیں ایٹمز کے بغیر کہاں پر پائی جاتی تھیں؟ اویس بھائی کوانٹم فلکچویشنز ایٹمز سے پہلے ہیں. اب میں تھوڑا سا آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتاتا ہوں. ایٹم کے اندر پائے جاتے ہیں سب اٹامک پارٹیکلز دیٹ از پروٹون اینڈ نیوٹرونز. پروٹون اینڈ نیوٹرونز آر میڈ اپ آف کوارکس. کوارکس آر میڈ اپ آف بٹس. یہ ایک ایٹم کا ایک پروسیس ہے. تو سر یہ بٹس ایٹم کی تخلیق سے پہلے، کائنات کی تخلیق سے پہلے نتھنگنس میں کیسے موجود تھی؟ میں نے آپ کو ویسے بھائی پہلے ہی بات بتائی کہ جو انفارمیشن ہے، جو میتھمیٹیکل ریالٹی ہے، وہ ٹائم لیس اینڈ اسپیس لیس پائی جاتی ہے. یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس کرنٹ سائنس کی بھی اب کہ ہاں نہیں نہیں جو احسن صاحب میتھمیٹیکل ریالٹی کے لیے ایک کانشیسنس کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، کانشیسنس کے بغیر میتھمیٹیکل ریالٹی جو ہے وہ ایک ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہے. اس چیز کو ریکگنائز کرنا کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے 3 درخت کھڑے ہیں، یہ ایک میتھمیٹیکل فیکٹ آپ کی کانشیسنس میں تب رجسٹر ہوگا جب آپ کی کانشیسنس ایگزسٹ کرے گی. تو میتھمیٹیکل ریالٹی کائنات کی تخلیق سے پہلے جب مادہ ہی وجود میں نہیں آیا تھا، جب کانشیسنس ہی وجود میں نہیں آئی تھی، تو وہ میتھمیٹیکل ریالٹی اگر ہو بھی تو اسے ریکگنائز کرنے کے لیے کوئی موجود نہیں تھا احسن صاحب. اور وہ جو ایبسٹریکٹ میتھمیٹیکل ریالٹی ہے وہ اس فزیکل یونیورس کو بنانے کے لیے جو را میٹیریلز ہیں، جو ہائیڈروجن ہے، جو ہیلیم ہے، جو میٹر ہے، جو ڈارک میٹر ہے، جو ڈارک انرجی ہے، جس کی ماہیت سائنس آج بھی ایکسپلین نہیں کر پائی. جب 1000 سال بعد کر لے گی تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ تو قرآن میں پہلے سے لکھا تھا. تو آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس ایبسٹریکٹ ریالٹی کی مدد سے فزیکل یونیورس کو کیسے تخلیق کیا؟ حسن بھائی یہ وہ $1 ملین کوسچن ہے جس کے اگر آپ آنسر کریں تو میں اپنے تمام جو بقیہ سوالات ہیں وہ ردی کی ٹوکری میں ڈال دیتا ہوں. اویس بھائی میں دوبارہ آپ کو بتاتا ہوں. جو میٹر ہے دیٹ از میڈ اپ آف ایٹمز. Atom is made up of subatomic particles. Atomic particles are made up of quarks. بالکل ٹھیک. Quark are made up of bits, quantum بالکل bits. ٹھیک، بالکل ٹھیک ٹھیک. ہے.
अब मैं आपको इसकी तरतीब बिट्स से आगे एटम तक, इन बिट्स को बगैर एटम के सिंगुलैरिटी से पीछे एम्प्टीनेस में ट्रांसफर करके दिखाएं सर, इस पे फिजिक्स का नोबेल प्राइज बनता है। सर लिया हुआ है, सर रॉजर पेनरोज इन सब ने लिया हुआ है। अवैस भाई, जो बिट्स हैं, मैंने आपसे कहा कि ये मैथमेटिकल रियलिटी है, ठीक है। ये बिट्स, अगर तो ये बिट्स नहीं थे तो ये इतनी फाइन ट्यूनिंग कहाँ से आ रही है? ये लॉजिकल एक मैं आपको पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पर बिग बैंग के लिए। ये बिट्स यस एंड नो है, ठीक है, जो बिफोर बिग बैंग एग्जिस्ट करते हैं इस रियलिटी के साथ। ये टाइम एंड स्पेसलेस है। ये बिट्स आपस में कनेक्ट होते हैं थ्रू फोर्सेस। नहीं एहसन उस साहब, यहाँ पर आप एक खलते मबहस कर रहे हैं कि आपने खुद तस्लीम किया कि एटम एक फिजिकल चीज है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी एक फिजिकल चीज हैं, क्वार्क्स भी एक फिजिकल चीज है, उसके अंदर क्वार्क बिट। फिजिकल नहीं है, सर वो क्वार्क फिजिकल नहीं है। बताएं, एटम के बगैर क्वार्क्स एग्जिस्ट कर सकते हैं? जी जी, मैं वही आपको बता रहा हूँ, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मैं आपको शेयर भी कर दूंगी इसकी जो रिसर्च है, मैं आपको शेयर कर दूंगा बेशक। जहाँ तक एटम्स की बात है, दे आर फिजिकल, विजिबल हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन विजिबल हैं, उनको देख सकते हैं, बट वी कैन नॉट सी द क्वार्क्स, ठीक है। अब साइंस यही कहती है कि जो क्वांटम बिट्स हैं, ये इंफॉर्मेशन है, जो क्वार्क है ये इस यस एंड नो इंफॉर्मेशन का एक पैकेट है। मुख्तलिफ क्वार्क्स इकट्ठे होके, मतलब मुख्तलिफ बिट्स इकट्ठे होके क्वार्क्स बनाते हैं। जैसे हम एक लैपटॉप में और जब हम क्वार्क एक फिजिकल चीज है कि नहीं? मैं उसी पे आ रहा हूँ। क्वार्क जो है ये फिजिकल नहीं है। क्वार्क जो है ये इन और डेट फिजिकल नहीं है लेकिन फिजिकल एटम के अंदर होता है। मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको। हाँ, ओके। जो ये बिट्स हैं, ये बिट्स बनाते हैं क्वार्क्स को। और क्वार्क्स जो है ये आफ्टर द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, जब कायनात बिग बैंग हुआ और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बना और ये स्पीड ऑफ लाइट आई, तो ये क्वार्क हैं, लेप्टॉन, क्वार्क एंड लेप्टॉन्स जो हैं ये कन्वर्ट हुए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में, ये एक डाटा की शेप में आए। मैं इसकी आपको एग्जांपल देता हूँ। कंप्यूटर में जब भी हम टाइपिंग करते हैं, हम अल्फाज को जब इनपुट डिवाइस से एंटर करते हैं, कीबोर्ड से एंटर करते हैं, तो ये जो है ये हमारे पास बिट्स बाइनरी शेप में जाते हैं, 0 एंड 1, 0 एंड 1 की शेप में जाते हैं। अब 0 एंड 1, 0 1 क्या करते हैं? वो स्क्रीन के पिक्सल्स को ऑन एंड ऑफ करते हैं। ऑन एंड ऑफ करने से हमारे सामने एक जो है एक पिक्सल्स की एक रियलिटी हमारे सामने आ जाती है। अवैस इकबाल मेरे सामने इस वक्त बैठा है, कि अवैस इकबाल मेरे सामने बैठा है? नहीं, मेरे सामने जो है वो पिक्सल्स हैं अवैस इकबाल की, जो मेरे सामने स्क्रीन पर आ रहे हैं। तो मेरे सामने फिजिकल अवैस इकबाल नहीं है, बट मेरे सामने अवैस इकबाल है। और इसी तरह से मैं आपके सामने अल्लाह ताला का इनकार भी नहीं कर रहा हूं। मेरे मुंह से निकलने वाली वो जो साउंड वेव्स हैं वो आपके ईयर ड्रम पर ऐसे पड़ रही हैं जैसे आपको लग रहा है कि मैं अल्लाह का इनकार कर रहा हूं। ये कान को आप इधर से पकड़ लें या इधर से पकड़ लें, वो चीज एक ही रहती है। मेरा जो फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि आपकी जो बिट्स हैं वो क्वार्क्स के बगैर, और क्वार्क्स एटम के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते, और एटम एक फिजिकल फिनोमिनन है। तो बिग बैंग की से पहले, टाइम और स्पेस की क्रिएशन से पहले, वो बिट्स जो थे इंडिपेंडेंट ऑफ क्वार्क्स कैसे एग्जिस्ट करते थे, और वो बिट्स आपके अल्लाह ताला ने उनको कन्वर्ट कैसे किया इस फिजिकल यूनिवर्स के अंदर? एहसन साहब, मतलब आपके अल्लाह, इस साइंस को छोड़िए, आपके पास तो कुरान है, आपके पास तो पैगंबर हैं, आपके पास तो डिवाइन गाइडेंस है। साइंस आज कुछ कहती है, कुछ कहती है, तो काफरों का खेल है। आपके अल्लाह ने क्या बताया है कि उन्होंने इस कायनात को कैसे तख्लीक किया? इसके लिए ये नगोर माड़ी साइंस को आप छोड़ दें सर, इसको हवाला देना बंद कर दें। आपके अल्लाह ने क्या बताया है कि उसने कुरान करीम में कायनात को कैसे तख्लीक किया? कुरान करीम में अल्लाह ताला ने जब फरमाया ना कि मैंने अपने इल्म से बनाया है इस कायनात को, ये नहीं ठीक बताया है, कैसे बनाया है। सुन तो लेना। अल्लाह ताला ने कहा कि मैंने अपने इल्म से बनाया है इस कायनात को। सबसे पहली बात कि एक इंसान ने, मैंने आपको पहली बात बताई थी कि जब आप मुझे एक हिंट देंगे एक चीज़ का, और वो मैं 1 साल बाद या 6 महीने बाद जाके मैं उस हिंट को पा लूँगा कि यार वाक़ई में ये ऐसा ही है। अभी तक हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एटम जो है वो एटम चलता आ रहा है, ये एटम बन गया है, और जो फिजिकल मतलब एक एटम जो है वो ही मैटर को बना सकता है। लेकिन अब साइंस कहती है कि नहीं, ये इंफॉर्मेशन बेस्ड है। अब यहाँ पर आप आ जाए कुरान की आयत के ऊपर। कुरान कहता है कि मैंने इल्म के हिसाब से बनाया है। अब आपने कहा कि ये ये कुरान की कौन सी आयत है एहसन भाई? एक मिनट मैं बताता हूँ आपको।
کہ میں نے اس کائنات کو اپنے علم سے بنایا ہے؟ ہاں، ایک منٹ، یہ ہے سورہ الطلاق، مطلب چیپٹر نمبر 65 ورس نمبر 12۔ اس کو ذرا ٹرانسلیٹ، اردو ٹرانسلیشن میرے لیے پڑھیے گا۔ تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے ہر چیز کا اپنے علم سے احاطہ کر رکھا ہے۔ نہیں، اس میں یہ کہاں پر آتا ہے کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بٹس آف انفارمیشن کے ذریعے بنایا ہے؟ یہ کہاں سے برآمد ہوا؟ اویس بھائی دیکھیں، میں نے آپ سے ایک بات کہی کہ جب ایک سائن دے دیا گیا ہے، جیسے میں نے آپ کو گاڑی روڈ کے اوپر گاڑیوں کی اگزامپل دی کہ ایک روڈ کے اوپر سائن بورڈ ہوتا ہے، وہاں پر یہ کہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ آگے کنسٹرکشن ہو رہی ہے، 8 منزلہ بلڈنگ بن رہی ہے، مزدور کام کر رہے ہیں، دیٹ از اے سائن۔ ہم اس سائن کو دیکھتے ہیں، اس سائن سے ہمیں احسن ایک بھائی، آئیڈیا ہو جاتا اس سائن کو جب تک ایڈون ہبل نے بگ بینگ تھیوری کا اعلان نہیں کیا تھا، 19ویں صدی تک مسلمان علماء ڈی کوڈ نہیں کر سکے، اور ایڈون ہبل نے تو آپ کا قرآن پڑھا نہیں، ٹھیک ہے نا سر؟ تو یہ جو سائن ہے، یہ سائن کس کے لیے تھا کہ جب ایڈون ہبل بگ بینگ ڈھونڈ لے تو پھر قرآن میں سے یہ سائن احسن محمود کے لیے ایک راستہ دکھانے والا مینارہ بن جائے گا کہ ایڈون ہبل کی بگ بینگ تھیوری کی روشنی کا سائن ہم نے قرآن کے اندر دے رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن ایک ایسی ندی ہے جس کے اندر آپ جو دیکھتا ہے اس کو اپنی ریفلیکشن نظر آتی ہے نا سر؟ مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر یہ واقعی ایک کوئی سائن ہوتا تو امام غزالی اس کو ڈی کوڈ کر لیتے، امام ابو حنیفہ اس کو ڈی کوڈ کر لیتے، امام مالک اس کو ڈی کوڈ کر لیتے، ٹھیک ہے، بڑے بڑے جید علماء کرام گزرے ہیں، امام حسین اس کو ڈی کوڈ کر ہے۔ لیتے، پیغمبر خود اس کو ڈی کوڈ، ان میں سے کسی نے ڈی کوڈ نہیں کیا۔ یہ سارا جو سائن ہے ایڈون ہبل کی دریافت کے بعد مسلمانوں نے کہا یار یہ سائن ہے۔ دس از ناٹ کریکٹ یار، نہیں یہ نہیں جانتی ہے نہیں اصل۔ نہیں 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 اویس بھائی دیکھیں، آپ نے ایڈون ہبل کی بات کی کہ ایڈون ہبل نے اس کو کیا تب یہ سائن تھا۔ انڈیپینڈنٹلی ڈسکور کیا تو آپ کو پتا چلا کہ یہ قرآن میں سائن ہے۔ نہیں نہیں اویس بھائی دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں پر بھی نہیں فرمایا کہ کوئی بھی انسان، چاہے وہ کافر ہے، چاہے مطلب وہ نان بلیور ہے یا بلیور ہے، وہ محنت کرے گا تو اس کو محنت کا پھل نہیں ملے گا، وہ صرف مسلمان کو ملے گا، یہ کہیں پر نہیں لکھا گیا۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم مسلمان اتنے پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو، جو قرآن میں جس میں ہمارے پاس سائنس موجود ہیں، ہم اس کے اوپر کام ہی نہیں کر رہے۔ یہ ہماری نہیں سر، بدقسمتی ہے۔ مامون الرشید نے 830 عیسوی کے اندر بغداد کے اندر دارالحکمت قائم کیا تھا۔ 400-500 سال تک مسلمان سائنسدانوں نے اس دنیا پر حکومت کی ہے۔ انہوں نے جی گریکس کا کام جو ہے ٹرانسلیٹ کر کے یورپ کو لیٹن لینگویج میں کنورٹ کیا، تو انہوں نے بڑا کام کیا 400-500 سال میں، لیکن ان میں سے بھی کسی سائنسدان نے اتنی ہمت نہیں کی تھی کہ وہ قرآن نہیں کے اندر دیکھیں، پائے جانے والے اس بگ بینگ کے سائن کو ڈی کوڈ کر سکے۔ آپ کو تو ایڈون ہبل کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ایڈون ہبل نے بگ بینگ تھیوری دریافت کی اور اس کے بعد آپ کو وہ قرآن میں سائن مل گیا۔ اگر وہ ایڈون ہبل صاحب نہ کرتے تو آپ کو تو قرآن میں سائن کسی عالم کو نہیں ملا، ایڈون ہبل کی دریافت کے بعد آپ کو بھی مل گیا۔ اویس بھائی ایڈون ہبل کے بعد میں نے اس سائن کو پہچان لیا جو قرآن میں مجھے دیا گیا۔ آپ کو آپ نے ایڈون ہبل کا شکر گزار ہونا چاہیے، قرآن کا نہیں۔ نہیں، مجھے ایڈون ہبل کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے ہے، اور مجھے قرآن کے اس لیے مان لینا چاہیے ہے کہ قرآن میں وہ بات مجھے پہلے سے بتا دی گئی ہے۔ آپ نے کہا کہ مختلف جو علماء کا آپ نے ذکر کیا، یا آپ نے امام فلانا امام جو بھی ہے، دیکھیں میرے پاس قرآن و حدیث میں کہیں پر بھی اس امام کا ذکر نہیں آتا کہ میں نے اس امام کو فالو کرنا ہے۔ مجھے کہیں سے کوئی قرآن میں دکھا دیں کہ میں نے امام فلانے کو فالو کرنا ہے، میں نے امام نے کیا، امام نے نہیں کیا، ڈزنٹ میٹر، میں نے یہ دیکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن میں فرماتے ہیں کہ غور و فکر والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں۔ احسن صاحب، اگر آپ غور و فکر کرنے کے بعد ایک مختلف نتیجے پر پہنچیں گے، جاوید احمد غامدی غور و فکر کرنے کے بعد ایک مختلف نتیجے پر پہنچیں گے، مولانا الیاس قادری غور و فکر کرنے کے بعد ایک مختلف نتیجے پر پہنچیں گے، مولانا سید ابو العلا مودودی غور و فکر کرنے کے بعد ایک مختلف نتیجے پر پہنچیں گے، امام احمد رضا خان بریلوی غور و فکر کرنے کے بعد ایک مختلف نتیجے پر پہنچیں گے، مرزا غلام احمد قادیانی غور و فکر کرنے کے بعد اپنے آپ کو نبی ڈکلیئر کر دیں گے۔ تو اس غور و فکر کے نتیجے میں تو امت مسلمہ میں اتحاد کی جگہ انتشار میں اضافہ ہو رہا ہے نا احسن صاحب، کہ ہر جی بندہ اپنا بالکل، غور و فکر کر کی اپنی دکان کھولی دی ہے اس نے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں
جتنے بھی لوگ ہیں اگر وہ غور و فکر کر رہے ہیں، دیکھیں ایکسیپٹنس ہونی چاہیے اویس بھائی. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں جب بھی آپ کو سنتا ہوں مجھے مجھے بہت اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. اب چاہے آپ میرے خدا کے خلاف بول رہے ہیں، لیکن میں آپ کے سوالات کے اوپر کام کرنا شروع کرتا ہوں، اور میں جب اس کو پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، سائنس پڑھتا ہوں، تو مجھے چیزیں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. جہاں پر آپ نے بات کی گاندھی صاحب کی، آپ نے بات کی ایکس وائی زی مختلف اور لوگوں کی. گاندھی صاحب سے میری بات ہو، میں اپنا پوائنٹ آف ویو ان کے سامنے رکھوں. ایک مفتی صاحب ہیں، میں یہاں پر نام نہیں لوں گا ان کا، میں نے بہت سارے مفتیوں سے بات کی ہے، لیکن ہر بندہ گھبراتا ہے. پاکستان ہے، صاف سی بات ہے، گھبراتا ہے. میں نے ایک مفتی صاحب نے ان سے بات کی، ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے نا میرے پوائنٹ آف ویو کو ایکسیپٹ کیا. انہوں نے کہا ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے. پھر انہوں نے مجھے ساتھ ساتھ اپنی طرف سے بتانا شروع کیا کہ ہاں یہ جو یہ ہے اس کی تفسیر میں اس طرح کی بات ہوئی ہوئی ہے. کیونکہ میں خود تفسیر نہیں پڑھتا، میں قرآن پڑھتا ہوں، لفظ دیکھتا ہوں، لفظ کے ترجمے میں جا کے لفظ کے ڈکشنری میں جا کے مطلب کو دیکھتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے. ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ فلانے قرآن کے ترجمان نے یہ کیوں نہیں ڈیکوڈ کیا. جہاں پر آپ نے ذکر کیا نا اس کا سورہ ہود کے 7ویں آیت کا کہ پانی پر تھا، وہاں پہ آپ تفسیر میں جا کے ضرور پڑھیے گا. تفسیر اس میں کی یہ لکھا ہوا 800 تفسیریں ہیں مارکیٹ میں، بتائیں وہ ہے. کتنی اویس خریدیں؟ بھائی ان 800 اویس بھائی تفسیروں میں سے آپ نے کون سی تفسیر پڑھی ہے؟ نہیں، میں نے نہیں پڑھی ہے، میں آپ نے نے پڑھی نہیں تفسیر ہے. میں آپ کو ہی کہہ رہا ہوں، میں اور تفسیر میں تفسیر میں تو تفسیر ہر مفسر کا ذاتی خیال ہوتی ہے نا وہ سر. اپن کا ذاتی خیال ہے. لیکن مجھے ویسے کسی نے کہا کہ یار تفسیر کو تم پڑھو تو صحیح. میں نے ان کے کہنے پر اٹھا لی تفسیر. کس انہوں کی نے مجھے کس خود، کی کس کی؟ مجھے نام یاد نہیں ہے، میں آپ کو شیئر کر دوں گا. میں نے جب وہ تفسیر پڑھی نا تو اس کے اندر فلوئڈ کا ذکر نہیں تھا، لیکن جو فلوئڈ کی کوالٹی ہے، جس کا جو کریکٹرسٹکس ہیں، وہ اس نے پانی کے حساب سے اس کو مینشن ضرور مجھے کیا ہوا ہے. سمجھ آ گئی سر، یہ ایڈوین ہبل نے تفسیر لکھی ہے قرآن کی شاید، نہیں؟ نہیں نہیں، ایڈوین ہبل نے لکھی ہو. دیکھیں اویس بھائی، میں نے آپ سے ایک بات بڑی کلیئرلی کہی کہ اگر تو قرآن میں ایک چیز مجھے ایک نشاندہی کر دی گئی ہے اور اس نشاندہی کی مجھے ایکسپلینیشن بعد میں آ کے ملتی ہے، تو میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ ہینڈ غلط تھا، تو وہ احسن صاحب، نشانی غلط تھی. اس نشاندہی کو نہ پیغمبر اسلام نے ڈی کوڈ کیا، نہ خلفائے راشدین نے ڈی کوڈ کیا، نہ محدثین نے ڈی کوڈ کیا، نہ مفسرین نے ڈی کوڈ کیا، نہ شیخ ابن عربی نے ڈی کوڈ کیا، نہ امام احمد بن حنبل نے ڈی کوڈ کیا. ایڈوین ہبل کی دریافت کے بعد احسن محمود اور ان کے ہم نواؤں نے ڈی کوڈ کر لیا. یعنی قرآن جو ہے ابھی اس کے اندر مزید بھی سائنٹیفک ڈسکوریز کے بعد ہمیں نشانیاں ملیں گی. پاسبلٹی ہے، قیامت تک کے لیے ہمارے لیے اس میں نشانیاں ہیں، قیامت تک کے لیے ہیں. بات یہ ہے ویس بھائی، کیا آپ میرے بہاف پر کوئی چیز ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے ویس بھائی. میں آپ کے بہاف پر ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا، اسی لیے میں پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہاف پر چیزیں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. لیکن قرآن کریم، میں نے آپ سے کہا قرآن کریم رسول پاک صلی چلیں اللہ علیہ احسن وسلم صاحب، نے میں وہی فرمایا. میں اس گفتگو کو نا سم اپ کرتے ہوئے، مجھے آج 1 گھنٹہ گزرنے کا پتہ نہیں چلا. یہ سائنس اور ریلیجن کا جو کلیش ہے وہ تو رہے گا، ٹھیک ہے نا. سائنس تو ہاؤ کو آنسر کرتی ہے، آپ کو بھی پتا ہے، اور ریلیجن جو ہے وہ زیادہ تر فلسفی کی طرح وائی پر فوکس کرتا ہے. احسن بھائی، میں اب آپ سے آخری ایک سوال کرتا ہوں، اور وہ سوال جس کا آنسر کبھی سائنس نے دینے کی کوشش ہی نہیں کی، جو سائنس کا موضوع ہی نہیں ہے. ایڈوین ہبل تو کیا، ایڈوین ہبل کا دادا بھی آ جائے تو کبھی وہ، آپ کے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کیوں بنایا؟ جی، بہت بہترین سوال. اویس بھائی، ہمیں جب قرآن میں ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا فرشتوں سے کہ میں ایک خلیفہ مقرر کرنے جا رہا ہوں اس کائنات میں. ٹائم ہے تھوڑا سا، 4-5 منٹ کا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں ایک خلیفہ کس منتخب کرنے لینگویج جا. میں؟ کس لینگویج میں؟ میں یہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں پہلے اس بات کو کلیئر کر لوں، میں نہیں آپ کو سر، لینگویج لینگویج کا بتاتا نام بتا دیں پھر آگے چلیں. انگلش میں، سرائکی ہوں. میں؟ آپ پھر اس میں پڑ جائیں گے میرے ساتھ، نہیں وہ نہیں جلدی نہیں، ڈسکشن صرف چل رہی صرف ہے. نام بتا دیں، میں وعدہ، اور اس کے علاوہ نیکسٹ کوشچن نہیں کروں گا. کس لینگویج میں اللہ میاں نے فرشتوں کو یہ کہا کہ میں ایک انسان بنانے جا رہا ہوں؟ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، اگر آپ نے اس کے اوپر ڈسکشن کرنی ہوئی، نہیں میرے ڈسکشن نہیں آنسر کرنی، نہیں صرف نہیں نہیں لینگویج نہیں، کا میں نام کرنے بتا کو دیں. تیار ہوں، میں نہیں، کرنے کو بھی تیار ہوں. لینگویج کا نام بتا دیں. آپ کے میں اللہ کر تعالیٰ نے، جی جی، جو کہ میں کرنے فزیکل بھی نہیں ہے، میٹا فزیکل بھی نہیں ہے، انہوں نے ایک علم رکھنے والا ہے، علم علم رکھنے رکھنے والا ہے. والا ہے. انہوں نے فرشتوں سے کس لینگویج میں کہا یہ؟ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں کہ میں آپ کو نشانیاں دکھاؤں گا اس کائنات میں اور آپ کے اپنے جسم میں بھی.
अवैस भाई वो मैंने एक दोस्त ने यहाँ कॉग्निटिव पर लिखा है C++ में कहा होगा। कॉग्निटिव सेंस इंसान की, हमें पहले ये पता था कि देयर आर 5 सेंसेस, इंसान के अंदर 5 सेंसेस हैं। लेकिन यकीन करें जब मैंने आपके इस सवाल के ऊपर काम शुरू किया ना कि अल्लाह ने किस लैंग्वेज में बात की, ठीक है, तब मुझे पता चला कि इंसान के अंदर 33 सेंसेस हैं और उस अच्छा 33 सेंसेस में एक सेंस है दैट इज कॉग्निटिव सेंस, जो आपको किसी लैंग्वेज की जरूरत नहीं है उसके लिए। यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। मैं इसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल और भी देता हूँ। ये बात वही उधर ही चली गई है, लेकिन चलें। जैसे हम कभी कभी सोचते हैं किसी चीज के बारे में। तो यानी यानी ये नॉन फिजिकल नॉन मेटाफिजिकल गॉड ने किसी लैंग्वेज में नहीं कहा कि मैं एक इंसान बनाने जा रहा हूं, ये फरिश्तों ने अपनी कॉग्निशन के जरिए इस चीज को समझा कि हमारा रब हमसे ये कहना चाह रहा है। अल्लाह ने समझाया हमको। आपका जो रब था वो फरिश्तों को नजर आता था, या फरिश्ते ऐसे ऐसे देखते थे कि पता नहीं कहां से आवाज आ रही है, या उनके अंदर से कॉग्निशन हो रही थी? मतलब कुछ चीजें नहीं जम अवै नहीं रही यार एहसन साहब। नहीं 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 नहीं, नहीं अवैस भाई, देखें, जो इस कायनात का क्रिएटर है ना, मैं अगर अल्लाह ने फरमाया कि मैंने आपको जो इल्म दिया है आप उसी इल्म के अंदर रह सकते हैं, ठीक है, आप उससे ऊपर नहीं जा सकते। बात यह है कि अल्लाह जो है वो एक सच्चाई है। इस सच्चाई को अगर मैं फिजिकल लॉज में करूं तो आप मानते हैं, अगर मैं उसको एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज मैथमेटिक्स में करूं तो आप मानते हैं, लेकिन अगर मैं उसको कहूं कि अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि मैं सच्चाई हूं, मैं अल्लाह को सच्चाई मान सकता हूं, लेकिन मैं अल्लाह की ज़ात को एक्यूरेटली नहीं समझ सकता। अगर मैं उसकी ज़ात को समझ गया तो फिर तो वो अल्लाह ही ना रहा ना। देखिए वो इतना एक कॉम्प्लेक्स है तो उसको हमारे लिए समझना तो मुश्किल ये है। चीज आपकी समझ में कैसे आई? मैं आपको वही कह रहा हूँ, जैसे कि ये आपने। चीज आपकी समझ में कैसे आई कि हम उसको समझ नहीं सकते? और अगर हम उसको समझ नहीं सकते तो इसका मतलब ये है कि आपके अल्लाह ने आपकी समझ के अंदर कजी बनाई है, कि वो उसने आपको ऐसा फहम ही अता नहीं किया कि वो आप उसको समझ सकते। आपने अपना फहम खुद तो नहीं बनाया, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग खुद तो नहीं बनाई। आपके अकीदे के मुताबिक आपकी समझ आपके अल्लाह ने बनाई है। और अगर आपकी समझ जो है उसको नहीं समझ सकती तो कसूर आपका नहीं है, कसूर बनाने वाले का है कि उसने उसके अंदर वो कॉग्निटिव एबिलिटी नहीं रखी। एहसन साहब। जी। हमारी बात वहाँ से मैं इस पे भी आ रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था क्योंकि हमारी डिस्कशन इधर ही चल पड़ेगी। आपने कहा कि ये कायनात क्यों बनाई, मैं उसके बाद आपको सर वो इस बस सवाल वो के। लास्ट क्वेश्चन उसको एड्रेस करते हैं, फिर इसको हम आज की स्ट्रीम को वाइंड अप करते हैं। इसको हम अगली डिस्कशन में कर लेते हैं, क्योंकि आपके साथ तो मुझे वक्त गुजरने का पता नहीं चलता, और आप इतने हम्बल, इतने मोहब्बत करने वाले, आपके चेहरे पर कोई नागवारी के तासुरात नहीं आते। कसम से बकिया मुसलमान उलमा को आपसे सीखना चाहिए कि डिस्कोर्स कैसे करते हैं, गुफ्तगू कैसे करते हैं। ऐसा साहब, आपके अल्लाह ने एक लाइन में बताइए कायनात क्यों बनाई, और इस कायनात की तख्लीक से आपके रब ने वो कौन सा मकसद हासिल किया जो अगर वो ये कायनात तख्लीक ना करता तो ये मकसद हासिल ना होता? जी। मैंने आपसे जैसे कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कि मैं इस ज़मीन पर, इस कायनात में अपना एक खलीफा मुकर्रर करने जा रहा हूँ। चूँकि अल्लाह जो है वो क्रिएटर है हर चीज़ का, फरिश्तों का, जिन्नात का, हर चीज़ का क्रिएटर है। तो अल्लाह ताला ने मेरे नज़दीक जो मुझे समझ आई है वो ये है, जिसकी सेंस भी बनती है। अल्लाह ताला ने इब्लीस के अंदर की जो वो थी नेगेटिविटी, मैं कह ये दूंगा। इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ने इंसान के लिए बनाई है? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो इब्लीस है वो भी चूंकि एक जिन था, एक पावरफुल जिन था, इल्म था उसके पास भी। तो अल्लाह ने उसके अंदर जो नेगेटिविटी थी वो जांच ली थी कि हाँ इसके अंदर ये और नेगेटिविटी वो है। नेगेटिविटी उस इब्लीस ने अपने अंदर खुद पैदा की थी या आपके अल्लाह ने पैदा की थी? इस पे मैं बात करता हूँ फिर। अच्छा, क्यों किया? अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं एक खलीफा मुकर्रर करने जा रहा हूँ। अब खलीफा का मतलब क्या है? बेसिकली खलीफा का मतलब है वो रिप्रेजेंटेटिव जो एब्सेंट अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करेगा। अगर अल्लाह ताला इब्लीस को एकदम ही खत्म कर देता तो क्या ये जस्टिस था? नहीं। अगर अल्लाह ताला उस इब्लीस को उसकी जो जो नेगेटिविटी थी उसके अंदर, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सामने लाने पर, उसको सजदा करने पर, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इल्म को सजदा करने पर, क्योंकि इल्म के बाद अल्लाह ताला ने कहा था कि फिर इसको सजदा करें। कायनात क्यों बनाई अल्लाह मियां ने? मैं इसी पे आ रहा हूँ। तो वो जब अल्लाह ताला ने उसको एक प्रोसेस दिया कि उसने सजदा नहीं किया, तो उसकी जो नेगेटिविटी थी वो फ्रंट पे आ गई, वो बाकियों को भी नुमाया हो गई।
मतलब अल्लाह का उसके प्लान बाद नहीं था कि वो सजदा ना करे, अल्लाह मियाँ चाहते थे कि वो सजदा करे, और ये कुछ ऐसा हुआ जो अल्लाह के ना चाहने के बावजूद हो गया। नहीं, मैं ये हरगिज़ नहीं कहूँगा कि अल्लाह के ना चाहने के बावजूद अल्लाह नहीं, ने अल्लाह मियाँ एक चाहते थे कि इब्लीस इनकार करे ताकि फिल्म में विलन आए। मैंने पढ़ा नहीं है इस बारे में, चले, और कायनात क्यों बनाई लेकिन सर? वाइंड अप अच्छा, सम अप करें, कायनात क्यों जी। बनाई? तो ये 2 अल्लाह की एक ज़ात है, उसको एक जिन ने उसको मतलब उसके हुक्म को इनकार किया। इनकार करने पर अल्लाह ने उस जिन ने अल्लाह से कहा कि मुझे एक टाइम दो, मैं तुम्हारे इस खलीफा को बहकाऊँगा। तो अल्लाह ने इस खलीफा को इसीलिए मुकर्रर किया जो एब्सेंट अथॉरिटी का विटनेस होगा। अब हम इस कायनात में खलीफा बन के आए हैं, हम इस कायनात में विटनेसेस हैं इविल के और गुड के। हम बरोज़ क़यामत अल्लाह के सामने जब खड़े होंगे तो हम इविल की भी विटनेस करेंगे और हम गुड को भी विटनेस करेंगे। तो जो लोग गुड को तो सर विटनेस हम कर रहे तो हैं, इस प्लैनेट अर्थ पर पाए जाते हैं ना, ये अल्लाह मियाँ ने जुपिटर, मार्स, प्लूटो, मिल्की वे गैलेक्सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी, 93 बिलियन लाइट ईयर्स अक्रॉस, इतनी बड़ी कायनात, 4 बंदों के लिए 4 लाख केनाल का घर तो अच्छा तो नहीं लगता ना। चलो प्लैनेट अर्थ बना दिया, सोलर सिस्टम बना दिया, इतनी बड़ी कायनात अल्लाह ताला ने इंसान की विटनेस के लिए बनाई है, जिस तक इंसान स्पीड ऑफ लाइट पर भी ट्रेवल करके नहीं पहुंच सकता है। मैं मैं बड़ी इसके ऊपर क्लैरिटी रखूँगा। वैसे भी मैं खुद पढ़ रहा हूँ इस बात पे। चलें और एहसन साहब, फिर मैं हम यहीं मेरा से, मेरा मेरा जी हाँ, मेरा आपसे एक छोटा सवाल है। मेरा एक छोटा सर, सवाल है आपसे। सर। अगर आप अभी एड्रेस करना चाहें तो भी ठीक है, नहीं तो जब आपका नेक्स्ट हमारा कोई सेशन होगा तब। अवैस भाई, बिग बैंग कब हुआ? कितने टाइम पहले हुआ? सर साइंस ये कहती है कि बिग बैंग 13 अरब 80 करोड़ साल पहले हुआ। और बिग बैंग के बाद सूरज कब बना? तकरीबन मेरा ख्याल है 9 अरब साल पहले। जी, 9.2 या 9.8 जी। बिलियन के बाद जो है सूरज बना। हमारा जो टाइम है वो सूरज से नापा जाता है, सोलर सिस्टम से नापा जाता है। हम्म, अगर हम उस सूरज को निकाल दें तो हम्म। उससे पहले जो ये टाइम था ये कैसे नापा गया है? क्योंकि इंसानों ने उस टाइम को, क्योंकि अभी जो गैलेक्सीज का रेट ऑफ सेपरेशन है वो 70,000 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है, वो उन्होंने इस टाइम के जरिए गैलेक्सीज का रेट ऑफ सेपरेशन नापा है, और जब इस रेट ऑफ सेपरेशन को साइंटिस्ट ने रिवर्स किया है तो उन्होंने करंट टाइम के हिसाब से इस यूनिवर्स की एज को नापा है सर। तो जब सूरज नहीं था, इसमें इसका मतलब ये हुआ कि उस वक़्त ना टाइम था ना स्पेस थी। मैं जैसे आपको टाइम सवाल था, कर उसकी कैलकुलेशन नहीं थी। उसको अब आप हमने उसी कैलकुलेट अब आप की, नहीं, उसको टाइम हाँ, था, उसको कैलकुलेट हमने अब किया है। जी। बस इस पॉइंट को याद रखिएगा, अगली जी सर। डिस्कशन हम इस पे ही करेंगे। ओके एहसन साहब, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। एहसन महमूद हमारे साथ मौजूद थे, मुझे बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। उम्मीद है कि आज की गुफ्तगू से आपको भी कुछ सीखने का मौका मिला होगा। स्ट्रिक डॉग, ब्लैक पिंक, सुपर सनी, गंजना चमन, आपका बहुत शुक्रिया। उसके अलावा कमलेश नवानी जी, आपका बहुत शुक्रिया जिन्होंने आज की स्ट्रीम को सपोर्ट किया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस एंड सपोर्टिंग अस।